रहमान अस्सलाम वालेकुम। आज 10 मई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से बड़ी अहम समाअत हुई है और आज अदालत इस बात पर पहुंची है कि ये जो ख़रीद व फ़रोख्त है, इस ख़रीद व फ़रोख्त ने हमारी जमहूरियत को तबाह व बर्बाद कर दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से ख़रीद व फ़रोख्त के ज़रिए हमज़ा शहबाज वज़ीर आला बने हैं और रोज़ आइनी बहरान शदीद से शदीद तर होता जा रहा है, ये चीज़ें भी सुप्रीम कोर्ट को मज़ीद नज़र आने लग गई हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो मुनहरिफ होने को एक छोटा जुर्म करार दे रही थी, वो अपनी आँखों से देख रहे हैं कि मुनहरिफ होने से एक जमात और दूसरी जमात, एक हुकूमत और दूसरी हुकूमत, उनका बन क्या रहा है। ये सारी चीज़ें भी अदालत देख रही है। और मैं समझता हूँ कि आज बाबर अवान साहब की जो अहम आर्गूमेंट्स थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील के, उन्होंने केस का रुख ही बदल दिया है। और जब मुशर्रफ मार्शल लॉ केस का हवाला दिया है तो उस पर फिर अदालत में गर्मी सर्दी भी हुई है, और वो भी उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मैं आपको ये बताऊँगा कि मुनहरिफ अरकान का मामला कहाँ जा रहा है और क्या सुप्रीम कोर्ट हज़म कर पाएगी बग़ैर इन चीज़ों को देखे और नाअहली का फ़ैसला किए बग़ैर। अगर ये वापस किया जाता है तो क्या ये हज़म हो सकता है? मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी चीज़ों को देखना है। और जितना बड़ा अवाम की अदालत में इन चीज़ों को तनकीद हुई है आइन और कानून के मुताबिक, उसके बाद अब इन चीज़ों के ऊपर अदालतों को भी बड़ा तरीके से देखना होगा। अब एक और बात मैं आपको बताऊं, ये आज की जो समाअत है और बाबर अवान साहब की जो आर्गूमेंट्स हैं, वो इस वजह से मैं आपको स्पेसिफ़िकली बताना चाहता हूं कि बड़े वैलिड और अहम आर्गूमेंट्स थे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर की गई थी और तौहीन मज़हब का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दायर की गई थी, जो इन्होंने हज के हवाले से एक जुमला कहा था। और उस दरख्वास्त के अंदर राना सनाउल्लाह को भी, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ और बाकी लोगों को भी बतौर मुल्ज़िम शामिल किया गया था। गुजरांवाला के एडिशनल सेशन जज साहब के सामने रजिस्ट्रेशन ऑफ केस की दरख्वास्त पर आज समाअत हुई है। अदालत ने राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ तौहीन मज़हब मुकदमे से मुतल्लिक़ पिटीशन समाअत के लिए मुकर्रर करते हुए अदालत ने पुलिस से जवाब तलब कर लिया है। और SHO से जो मुतलका थाने का SHO है, 20 मई को जवाब तलब कर लिया है। और इस दरख्वास्त के अंदर एडवोकेट मंजूर कादर साहब की तरफ से ये दरख्वास्त दी गई थी, जिसमें शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी और बाकियों को इसमें फ़रीक बनाया गया था। और ये कहा गया था कि जिस तरीके से राना सनाउल्लाह ने बयान दिया और उसके बयान को बाकी लोगों ने इंडोर्स किया है, इन लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए। एक दरख्वास्त थी इमरान खान, शेख रशीद और फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ अंदराज मुकदमा की, इसी तौहीन मज़हब का जो मामला और मदीना पाक में जो हुआ उसकी वजह से लाहौर की सेशन अदालत में आज पुलिस ने अपनी रिपोर्ट जमा करवाई है। और पुलिस की तरफ से, अब क्योंकि पुलिस को ये बात समझ आ गई है कि एक ही वकूए के मुख्तलिफ़ जगहों पर मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, तो आज लाहौर पुलिस ने अदालत में ये अपनी रिपोर्ट जमा करवाई है कि थाना मदीना टाउन फैसलाबाद में इस वकूए पर पहले मुकदमा दर्ज हो चुका है। इस वजह से अगर ये जो दरख्वास्त गुजार है, जो चाहता है कि इमरान खान, शेख रशीद और फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए, अगर इसके पास कोई नई बात है तो ये जाके उसी मुकदमे में शामिल तफ्तीश हो सकता है। नया मुकदमा नहीं हो सकता है कि वकूए का एक से ज़ायद मुकदमात नहीं होते। ये पुलिस ने आज जवाब जमा करवाया है, क्योंकि ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला गया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने जवाब तलब किया हुआ है 17 मई तक कि आपने एक से ज़ायद मुकदमात कैसे दायर कर दिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर जो लार्जर बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, उसने सख्ती से मना किया था कि एक से ज़ायद मुकदमात एक ही वकूए के नहीं हो सकते। इस वजह से पुलिस ने आज इस मामले पर कहा है कि हमें टाइम दिया जाए। बहरहाल अदालत ने कल के लिए जो वकला को दलाइल के लिए तलब किया है और कल अदालत फिर फैसला देगी कि मुकदमा दर्ज होना है या नहीं होना। अब हम आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आज चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की सरबराही में जो 5 रुकनी बेंच है, उन्होंने समाअत की। समाअत के आगाज़ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बाबर अवान ने इमरान खान की जो दरख्वास्त है, जो उस सदारती रेफरेंस से हट के जो दरख्वास्त है, उस पर दलाल देते हुए कहा कि यूटिलिटी बिल्स अदा न करने वाला भी रुकनीत का अहल नहीं होता, मुद्दत का तयन ना हो तो नाअहली ता हयात होगी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने इस्तफसार किया कि कोई उम्मीदवार
آئندہ الیکشن سے پہلے بل ادا کر دے تو کیا تب بھی نااہل ہوگا؟ اگر یہ الیکشن ہمارا جو ایکٹ ہے اس کے اندر ہے کہ اگر کوئی ممبر ہے اور وہ یوٹیلیٹی بل نہیں دے رہا تو اس بنیاد پر بھی وہ نااہل ہو جاتا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ بل ادا کرنے کے بعد نااہلی ختم ہو جائے گی۔ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ہی نااہلی تاحیات ہے۔ جب تک نااہلی کا حکم عدالت ختم نہ کرے نااہلی برقرار رہے گی۔ یوٹیلیٹی بلز کی عدم ادائیگی پر نااہلی تاحیات نہیں ہوتی۔ بابر اعوان نے کہا کہ آرٹیکل 63A پر کوئی ڈیسیٹ ہو اور 15 دن بعد دوبارہ پارلیمنٹ میں آ جائے، یہ مذاق ہے اور اس کی ہمارا آئین اجازت نہیں دیتا۔ دوبارہ منتخب ہو کر اگر وہ وزیر بھی بن جائے، ایسا ہو جانا آرٹیکل 63A کے ساتھ مذاق ہوگا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آپ قانونی اصلاحات کریں، توبہ کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 63(1)(g) پڑھ لیں۔ آپ کہتے ہیں منحرف ارکان کو تاحیات نااہل ہونا چاہیے۔ بابر اعوان نے کہا کہ انحراف کرنا سنگین جرم ہے۔ اس پر جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب نے کہا کہ میری نظر میں آرٹیکل 63(1)(g) کی خلاف ورزی زیادہ سنگین جرم ہے۔ آرٹیکل 63(1)(g) عدلیہ، فوج کی تضحیک اور نظریہ پاکستان سے متعلق ہے۔ عوام کے ووٹوں کا کھلواڑ ہو جائے اور خرید و فروخت ہو جائے وہ چھوٹا جرم ہے۔ عدلیہ، فوج اور پاکستان سے متعلق اگر کوئی جملہ کہا جائے تو اس کو پھر عدالت نے کہا کہ وہ بڑا جرم ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے بابر اعوان سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے آپ کا نقطہ نوٹ کر لیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نااہلی کی میعاد اگر نہ ہو، اگر کسی جگہ پر نااہلی کی میعاد درج نہ ہو تو اس سے مراد ہوگا کہ وہ نااہلی تاحیات ہے۔ جسٹس منیب اختر نے استفسار کیا کہ آرٹیکل 63 ایک آرٹیکل 62(1) کے ساتھ تعلق کیسے بنتا ہے؟ بابر اعوان نے کہا کہ میری دلیل یہ ہے کہ آرٹیکل 63A بذات خود منحرف رکن کو تاحیات نااہل کرتا ہے۔ کیا اس بات کی اجازت ہونی چاہیے کہ 26 ارکان پارٹی چھوڑ جائیں؟ اس طرح تو اکثریتی جماعت اقلیت میں آ جائے گی۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آرٹیکل 63A کو سخت بنایا جائے کہ کوئی انحراف نہ کر سکے۔ بابر اعوان نے کہا کہ عوام کے پاس ووٹ کی طاقت کے علاوہ بولنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم میں کینسر کا علاج کرنے کے لیے ایک سرجیکل اسٹرائک 63A بنائی گئی تھی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ روز کا خرید و فروخت ختم ہو۔ 18ویں ترمیم دراصل متفقہ ترمیم تھی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ قانون میں جرم کی مختلف سزائیں دی گئی ہیں، کیا عدالت سزا میں 1 دن کا بھی اضافہ کر سکتی ہے؟ بابر اعوان نے مشرف مارشل لا توثیق کے فیصلے کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ سپریم کورٹ نے مشرف کو آئینی ترمیم کا اختیار دیا تھا، عدالت کے اختیارات لامحدود ہیں۔ جسٹس جمال نے کہا مجھ سمیت سب کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ماضی میں جو ہوا اس کو چھوڑ دیں، بہت ہو چکا۔ بابر اعوان نے جواب دیا اتنا حوصلہ بھی ہونا چاہیے کہ ان فیصلوں کا حوالہ سن سکیں، سپریم کورٹ آخری امید ہے، اس کے بعد سڑکیں اور جلسے باقی رہ جاتے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آزاد عدلیہ چاہیے، دوسرا ایک کہتا ہے کہ آزاد عدلیہ چاہیے، دوسرا کہتا ہے آئین کے تابع عدلیہ چاہیے، آئین کے تابع پارلیمان، ایگزیکٹو اور عدلیہ ہونی چاہیے۔ بابر اعوان نے کہا عدلیہ ہی سب کو آئین کے تابع کر سکتی ہے، عدلیہ صرف آئین کی تشریح نہیں کرتی بلکہ اپنے فیصلوں سے قانون وضع کرتی ہے۔ آئین کے دیباچے کی بنیاد اسلام ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ لوگ سپریم کورٹ کی طرف دیکھتے ہیں، عوام انصاف ہوتا بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ بابر اعوان کے جو دلائل تھے عدالت میں، اور بابر اعوان کا بیسک نقطہ یہی تھا کہ منحرف ارکان کی وجہ سے جو چیزیں ہیں وہ انتہائی خرابی کی طرف گئی ہیں، اور اس سے پورا جو نظام ہے 18ویں ترمیم اسی مقصد کے لیے، یہ کینسر تھا ہماری سیاست اور جمہوریت میں، اس کینسر کے خاتمے کے لیے 18ویں ترمیم لائی گئی تھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں پر نااہلی کی میعاد مقرر نہ ہو وہاں پر نااہلی تاحیات ہوگی، یہ کہنا تھا بابر اعوان صاحب کا۔ بہرحال عدالت میں آج جو آنریبل جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ روایت بن گئی ہے کہ پیسوں سے حکومت گرائی جاتی ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ پیسوں سے حکومت گرائی جاتی ہے، چند لوگوں کی خرید و فروخت سے 22 کروڑ عوام کا مستقبل داؤ پر ہوتا ہے۔ اراکین کی خرید و فروخت کے ذریعے حکومت گرانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ یہ بڑے اہم ریمارکس دیے جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے، اور بابر اعوان صاحب کے دلائل مکمل ہونے کے بعد مسلم لیگ کاف کے وکیل اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے دلائل کا آغاز کیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ کیا سیاسی جماعت میں شامل ہوتے وقت یہ حلف لیا جاتا ہے کہ پارٹی سربراہ کی ہر بات پر عمل کیا جائے گا؟ اظہر صدیق نے کہا کہ آئین نے پارٹی سربراہ کو اختیار دیا ہے کہ اپنے اراکین کے کردار کا تعین کر سکے۔ برطانیہ میں 1 پاؤنڈ کی کرپشن پر استعفیٰ دے دیا جاتا ہے۔ وکیل مسلم لیگ کاف نے کہا کہ ہمارے یہاں عدالتیں جس کو صادق اور امین نہ ہونے پر
نااہل قرار دے چکی ہیں وہ فیصلے ماننے کو تیار نہیں۔ تحریک عدم اعتماد پر ووٹ ڈلواتے وقت قرآن پر حلف لیے گئے تھے۔ جسٹس جمال نے کہا کہ کیا آزاد رکن یہ حلف دیتا ہے کہ وہ پارٹی کے ہر فیصلے کا پابند ہوگا؟ اظہر صدیق نے کہا کہ پارٹی میں شامل ہونے سے پہلے آزاد رکن تمام شرائط تسلیم کرتا ہے۔ منحرف ارکان سے قرآن پر حلف لیا ہے کہ وہ ووٹ ہمیں ڈالنا ہے، یہ تلخ حقائق ہیں، اس میں نہیں جانا چاہتا۔ جسٹس جمال نے کہا کہ آرٹیکل 63 یہ منحرف ارکان کے خلاف کارروائی کا فورم مہیا کرتا ہے۔ اظہر صدیق نے کہا منحرف ارکان ووٹ ڈال ہی نہیں سکتے، کیا عدم اعتماد کی تحریک وزیر اعظم کی شکل پسند نہ ہونے پر بھی آ سکتی ہے؟ جسٹس جمال نے کہا کہ آرٹیکل 63 کی سزا منحرف رکن کی رکنیت کا خاتمہ ہے، کیا آپ منحرف رکن کی سزا میں اضافہ چاہتے ہیں؟ اظہر صدیق نے کہا سر میں اضافہ میرا کیس نہیں ہے، آرٹیکل 63 یہ تحریک عدم اعتماد کے خلاف حفاظتی دیوار ہے۔ جسٹس جمال نے کہا کہ منحرف رکن کا ووٹ شمار نہیں ہوگا تو اسے سزا کیسے ملے گی؟ اس پر انہوں نے کہا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ عدالت کے سامنے آ چکی ہیں اور اس کی سزا تاحیات نہلی ہے۔ مسلم لیگ کاف کے وکیل کی جانب سے میثاق جمہوریت کا حوالہ دینے پر جسٹس جمال نے کہا کہ میثاق جمہوریت پر پارلیمان کا اتفاق ہوتا تو آئین کا حصہ ہوتا، پارلیمانی لیڈر کو کسی نے نہیں روکا کہ منحرف ارکان کو سزا نہ دے، پارٹی سربراہ نے صرف اتنا لکھا ہے کہ رکن منحرف ہو گیا ہے۔ اظہر صدیق نے کہا کہ کرپشن کرنے والوں کے خلاف محکمانہ کارروائی بھی ہوتی ہے اور فوجداری بھی۔ جسٹس جمال نے کہا کہ مناسب نہیں ہوگا اگر ہارس ٹریڈنگ اور کرپشن ثابت ہو جائے پھر کارروائی ہو۔ اس پر اظہر صدیق نے جواب دیا کہ کرپشن ثابت ہونا اور منحرف ہونا الگ چیزیں ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے استفسار کیا کہ منحرف ارکان کا ووٹ کس قانون کے تحت شمار نہیں ہوگا؟ جسٹس جمال نے کہا کہ مسلم لیگ کاف کے 2 ارکان نے پارٹی کے خلاف ووٹ ڈالا، پارٹی کے سربراہ نے اختیار استعمال کیا اور نہ ہی کوئی کارروائی کی۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ ہارس ٹریڈنگ جمہوریت اور نظام کے لیے خطرہ ہے، ایسا ممکن نہیں غلط کام کریں اور اس کا فائدہ بھی اٹھائیں، جرم کرنے والے کو اس کا فائدہ لینے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ یہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے بڑے اہم ریمارکس تھے۔ اظہر صدیق نے کہا کہ انحراف کی اجازت دینا مقصد ہوتا تو آرٹیکل 63 کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جسٹس جمال نے کہا کہ پارٹی پالیسی سے انحراف ملک کے فائدے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ عدالت نے اظہر صدیق سے کہا کہ آپ اپنے دلائل کل 15 منٹ میں مکمل کریں تاکہ کل دوبارہ اس کیس کو جس کی کارروائی ہے اس کو مکمل کیا جائے۔ ساتھ مسلم لیگ نون کے وکیل سے کہا کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اگر کوئی اپنی بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کو مکمل کریں اور اس کے بعد پھر عدالت فیصلے کی طرف ہے۔ سماعت کل 12 بجے تک ملتوی کی گئی ہے اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں الٹیمیٹلی عدالت جب اس بات پر آ گئی ہے کہ ہم اس کو تشریح کریں گے، ڈیسیڈ ہونا پہلے لکھا گیا ہے، نااہل ہونا ہے اور کتنے عرصے کے لیے ہونا ہے اور ووٹ شمار ہونا ہے یا نہیں ہونا، یہ بھی بڑی اہم چیز ہے۔ اور آج جو جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے اس کو غلط کام بھی کرنے دینا ہے اور فائدہ بھی اٹھانے دینا ہے تو پھر تو سزا کوئی نہ ہوئی، تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ عمران خان کی درخواست اور عمران خان کی طرف سے صدارتی ریفرنس یہ قوم کے لیے ایک تحفہ ہے ہمیشہ کی جمہوریت کے لیے، اور انشاءاللہ سینٹ الیکشن کی طرح اس پر بھی خوبصورت فیصلہ آئے گا۔ اور اب سینٹ الیکشن جب ہوں گے، صدارتی ریفرنس میں یہ بات عدالت نے کہہ دی ہے کہ سینٹ الیکشن میں اگر الیکشن کمیشن اس صدارتی ریفرنس کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرتا، درخواست دیں ہم دیکھیں گے الیکشن کمیشن کو۔ تو یہ چیزیں ہیں انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ اور یہ بڑا اچھا سٹیپ ہے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ ود ان ٹائم انہوں نے سپریم کورٹ دیکھیں اور کیا کیا جا سکتا ہے، ادھر ہی درخواستیں دینی ہیں اور کہاں دینی ہیں، ہم نے پروسیس کو بھی اڈاپٹ کرنا ہے تاکہ چیزیں ساتھ چلتی رہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔